सन में साईं GM से जी 122 सालगिरह के मौके ते सिंध यूनाइटेड पार्टी पारां जलसो मुनक़द कयो वियो। जलसे की सदारत सैयद ज़ैन शाह कई। साईं GM से जी सालगिरह जो केक कटियो वियो। जलसे के SUP सदर ज़ैन शाह, पख्तूनवा मिली पार्टी सदर महमूद अचकज़ई, रोशन बुढ़ो, जगदेश आहूजा ऐं ॿियनि साईं GM से जे फ़िक्र ते तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कई। जीजा जंगवा जारी सथींदी नेक सो बारी मरी वेंदा मिड़ई मारी मरी वेंदा मिड़ई मारी सची सुरहान में मिलबो मिठा महरान में मिलबो। हलो आऊं तो नाला आयो उन्हें भला ॾिजो। नाराए सैयद नारे सिंध, तुंहिंजो रहबर मुंहिंजो रहबर, नाराए सिंध। महिरबानी दोस्तों वेही रहो। असांजा हमारे कायदीन महमूद खान अचकज़ई, मोहतरम असद कैसर साहब, राजा नासिर अब्बास, सारे दोस्त बैठे हुए हैं। 8-10 के नाम जानता हूँ, लेकिन सब कायदीन और मुख्तलिफ जमातों के आए हुए साथी दोस्तों, ऐं मुंहिंजा भेनरो, मुंहिंजा भाउरो, साफ़ी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। GSN महमूद खान साहब, मसला ये है, हम पहले तो मालूम नहीं, लेकिन ये आंख मचोली है। मैं 28 नवंबर को जलसा था। हमने सबसे मशवरा किया कि भाई अभी जलसा है, तैयारी हो गई है। तो हमारे इत्तेहाद के साथियों ने कहा कि जब तक परमिशन नहीं मिलेगी हम नहीं करेंगे। हमने कहा भाई हमने कोई जिंदगी में कभी परमिशन ना मिली है ना कभी हमने ली है, हमारा हमेशा ऐसे ही चलता है। हम बड़े मैदानों में करें और आवाम आए, लेकिन ये रियासत का ये मामला है कि वर्कर्स कहाँ से आते हैं। मैं कहाँ से आया हूँ? मैं दरिया कश्ती में आया हूँ आज सुबह। तो ये मजाक किया हुआ है। तो इसीलिए वर्कर अपनी तजदीद अहद वफा लाते हैं। हम तो पूरी तहरीक में चलना चाहते हैं, लेकिन मैंने उन दोस्तों को कहा कि इजाज़त तो आपको हो सकता है अगले इलेक्शन में मिले या शायद वो भी ना मिले। वो न करे, पहले मैं दोस्तों से बात कर लूँ, अपने प्यारे साथियों से, असांजे भेनरुनि भाउरनि सां। पंहिंजी मोहबत साईं सां कहिड़ियूं ॻाल्हियूं करियूं। पाणी जी बोतल हा खोले छॾ। लतीफ़ चयो न, कड़ो मंझि कड़े, कड़ो मंझि कड़े जीअं लोहार लिपेटियो, कड़ो मंझि कड़े जीअं लोहार लिपेटियो, मुंहिंजो जी जड़े सुपेरियां सोगो कयो। त अॼु बि हिन पूरे 80 सालनि में या अॼु क़ौमी तहरीक साईं ऐं सिंध मुस्तक़बिल जो असांजो अल्फा जनरेशन से ॿियूं, पर हीअ जेके असां क़ौमी कारकुन आहियूं, असीं साईं GM जे सैर मां ई कोन निकिरी सघिया आहियूं। ऐं उन जे सैर में अॼु कंहिं बि क़िस्म जी सिंध ते क़ुर्बानी ॾियण लाइ तयारु थी था वञूं। इहा आहे मोहबत साईं GM जंहिं नमूने असां में विधी आहे। उन करे असां तव्हां दोस्तनि खे था चऊं, जिदोजहदूं तमामु घणियूं आहिनि, उहे पाण खे करणियूं आहिनि ऐं हलणो आहे। पर घणनि मुंझारनि में ताईं फांसी था पओ। मुख्तलिफ महमूद खान साहब, सारे कायदीन को मैं बताऊं, 1-1.5 महीना साईं GM सेहत के सालगिरह से पहले
مختلف تبرہ، مختلف الزامات، یہ تو آخر میں ہوتا ہے سین، پولیس، کبھی رینجرز اور کبھی دوسرے آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ابھی سوشل میڈیا پہ، پہلے اخباروں میں، تو یہ ایک سلسلہ ہے پیچھے 80 سالوں سے. پہلے 2 دہائیاں اس وقت کے ہمارے جو سرکاری مذہبی لیڈران تھے ان کی طرف سے 50s اور 60s ہم نے اس میں گزاری، اور سرکاری کمیونسٹ جو تھے ان کے الزام تراشیوں کے نیچے گزرے. 70s 80s بھی ایسا ہی ہے، بھائی اپنی سیاست کر، اچھے نہیں لگتے تو اپنی کر، نہیں بولیں گے جی ایم صاحب پہ. اور ایک فتوے جاری کیے کئی ملوں نے کہ اسلام دشمن ہے، پھر کہہ دیا کہ پاکستان دشمن ہے. اور یہ ہم، اب میں نے اس دن بھی کہا، اب تو ہمارے لیے کوئی یہ فخر کی بات ہو گئی ہے جب کوئی ہمیں غدار کہتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ کے وفادار ہیں. وہ نہ کرے تو یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اور میں ساتھی ہمارے غصہ ہوتے ہیں، ایک کوئی فیس بک پہ الزام لگاتا ہے، کوئی کالم لکھتا ہے تو ہزاروں لاکھوں اس کو جواب دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی ان کو چھوڑ دے، اپنا راستہ لے. تو ایک انڈیا کے شاعر تھے، ان کا شعر ہے، وہ ایک سمندر کھنگالنے میں لگے ہوئے ہیں، ہماری کمیاں نکالنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ ایک سمندر، سائیں جی ہم سے دیتا گلائیں، وہ ایک سمندر کنگالنے میں لگے ہوئے ہیں، ہماری کمیاں نکالنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ جن کی لنگوٹیاں تک پھٹی ہوئی تھی، ہماری پگڑی اتارنے میں لگے ہوئے ہیں. پتہ ہی نہیں وہ سندھیوں اردو میں ایک طوفان بدتمیزی چلتا ہے 2 مہینے اور وہ ہم سنتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہی ہمارا راستہ ہے، ہمارا حسینی راستہ یہی ہے، ہمارا راستہ یہی ہے جہاں پہ حکمران اور اس کے مرات یافتہ طبقے آپ پہ تبرہ کریں تو سمجھو کہ آپ لوگوں کے دلوں میں رہتے ہو اور حق کی جدوجہد میں چل رہے ہو. اور یہی ہمارا راستہ. اس سے یہ ہماری بہنیں آتی ہیں، ہمارے بچے آتے ہیں، بابا ماٹے. اس لیے دنیا تبدیل پئی تھے بابا. تواں انہن کے اے جے کے ہمراہ کن تا ن، انہن کے اگنور کریو، اوائڈ کریو. اے پانی جا پھوٹا ہوندا ن، بلبلے پانی کے ہوتے ہیں، یہ ایسے ہی چلے جائیں گے. خامخواہ میں ان کو اہمیت دے کے آپ 1 مہینہ زندہ رکھتے ہو. یہ اپنی موت مر چکے ہیں، اپنے یہ الزاموں کی شکل میں وہ عوام سے رد ہو چکے ہیں. اسد صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہماری جدوجہد ساتھ ہے اور چلیں گے، اور انشاءاللہ مشکل وقت میں دیکھیں گے ہمیں تو جمع ہونے نہیں دیں گے. 2-3 چانس ہیں جو ہمیں جمع ہوئے تھے. ایک مرتبہ 6 مہینے ہم نے سائیں جی ایم صاحب کو آزاد دیکھا، 2-3 مرتبہ 6 مہینے آزاد دیکھا. لیکن ایک دن اجازت دی، وہ صرف سکھر پہنچے اور سکھر میں لوگوں کا سمندر دیکھ کے بے نظیر نے جھوٹے کیس کر کے پھر اس کو بند کر دیا. تو ہمیں تو کبھی 10 سال میں کوئی دن ملتا ہے کوئی جلسے کا، لیکن ابھی اچھا ہوا کہ آپ کو بھی جلسہ کرنے نہیں دیتے، اور ہماری جو ہے نا ایک جیسی روحیں ملے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہاں پہ انقلاب لاتے ہیں اور اس ملک کی تقدیر کیسے تبدیل کرتے ہیں. اس ملک کے مسائل آج کل کی کیا بات کریں. آپ سب لوگ بتا کے گئے کہ اس ملک کو قید خانہ بنا دیا ہے. ہم نے پچھلے 10-15 سال میں سنا تھا، اور مشرف کے وقت میں اور اسے آگے،
کہ گوانٹانامو بے ہے جس میں مختلف لوگوں کو پکڑ کے کچھ ہمارے ملکوں نے پہنچائے, کچھ انہوں نے پکڑے, اور ایک قید خانہ ہے جو دنیا میں کا ایک جبری قید خانہ ہے. لیکن مجھے تو جب سے آپ کے ساتھ چلا ہوں اور میں نے دوسرے صوبے بھی دیکھے ہیں تو مجھے یہ پاکستان کوئی گوانٹانامو بے سے کم نہیں نظر آتا. ادھر لوگ قید ہوتے تھے, ٹارچر ہوتے تھے, لیکن ادھر شہید بھی ہوتے ہیں اور کئی ہزاروں اپنی جانیں گنوا چکے ہیں. تو یہ کیا ہے گوانٹانامو بے سے کچھ آگے نہیں کہ چلے گئے. اور پھر آپ نے جو بتائی وہ 3 گھنٹے کی تقریر, اسد کیسر صاحب نے کہا کہ ادھر بتائی اس کے صدر صاحب کے بیٹے کی چیئرمین, ڈمی چیئرمین, اس کو پتا بھی نہیں, ڈمی 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 اس کو پتا بھی نہیں. ہماری پانی کی تحریک چل رہی تھی, یہ کہہ رہے تھے کہ جھوٹ ہے, کچھ نہیں ہو رہا. ہم نے یہ کہا کہ بھائی پاکستان کی زمین جو قابل کاشت ہے وہ 7.5 کروڑ ہے, کمانڈ ایریا میں 4.5 کروڑ ہے, پانی 4 کروڑ ایکڑ کا بھی نہیں ہے, تو نئی زمینیں نہ لگاؤ, بس ختم. یہ کہہ رہے تھے سب کوئی نہیں بن رہا, جھوٹ بن رہا ہے. جب ان کا جھوٹ ظاہر ہوا تو اپریل سے لے کر انہوں نے جلسے شروع کیے کہ یہ ملک دشمن ہے جو پانی کی جدوجہد کر رہے ہیں, اور یہ جلسے کرتا رہا. تو اس کو پتا بھی نہیں کہ یہ جو بول رہا تھا. میں آپ کو بتاؤں, ایک ہے نا کریڈٹ, کون سا, جس کو بار بار بولتے ہیں ہیلتھ کا, SIUT, ادیب رضوی, بھٹی صاحب, گمس, یہ سارے انڈس ہمارے ادارے, ان کو پیسے ڈال کے فوٹو نکالنے چلے جاتے ہیں کہ بھائی یہ بلڈنگ حکومت کی ہم نے ڈالی اور وہ. لیکن اگر 1300 بیسک ہیلتھ یونٹ ہے تو ایک ماڈل بیسک ہیلتھ یونٹ بتائیں, کوئی ڈسپنسری ہو تو ہمیں بتائیں, کوئی ڈسٹرکٹ اسپتال ہو تو ہمیں بتائیں جہاں پہ پوری دوائی ملتی ہو یا پورے ڈاکٹر بیٹھے ہوں. تو کوئی ان کا کریڈٹ نہیں ہے. لیکن یہ ہمارے ساتھ زیادتی کمپنی سرکار کر رہی ہے, جن کو زمینیں چاہیے, جن کو سمندر چاہیے, جن کو کئی ملکوں کو ایکسٹینشن دی ہے کہ آ کے سمندر پہ ٹریڈ کریں, آ کے ہمارے معدنی وسائل ادھر سے لے جائیں اور بادشاہی کریں, اپنے ملک کے وسائل بیچ کے ٹائم پاس کریں. اپنی سروسز, اپنی غلط فارن پالیسی کی وجہ سے آج افغانستان سے تعلقات خراب, آج آپ کی غلط فارن پالیسی کی وجہ سے انڈیا سے تعلقات خراب, ایران میں آپ کا کوئی بھرپور رول نہیں ہے, اس میں غلط آپ کے راستے پہ چل نکلے ہیں. اس لیے فارن پالیسی ٹھیک کریں. دور تبدیل ہو رہا ہے. 19ویں صدی تک ایمپائرز تھیں, 20ویں صدی میں پھر یہ کیپٹلسٹ بلاک اور سوشلسٹ بلاک, کمیونسٹ بلاک آئے اور انہوں نے اپنی نظریات یا دوسرے ملٹری پرپس سے اپنی طاقت کی تباہ آزمائی کی. اور آج یہ انٹرنیشنلزم کے ادارے ختم ہو رہے ہیں اور کمزور ہوتے جا رہے ہیں. یونائٹڈ نیشنز غیر فعال ہو گئی ہے. جو مظلوموں کی جینوسائیڈ ہوتی ہے تو کوئی روک نہیں سکتی. نیٹو کی جو فورس تھی, جو ہمارے کیپٹلز بلاک کی تھی, اس کی ریکنفیگریشن ہو رہی ہے. ایک ممالک نکل رہے ہیں اور یورپین ریجنل بن رہا ہے. اس لیے دنیا نئے سرے سے جس طرح بن رہی ہے تو ہمیں خود ری الائن ہونا ہے. ہمیں یہ نہیں کہ دیکھنا کہ واشنگٹن کیا کہتا ہے, ہمیں یہ نہیں کہنا انگلینڈ کیا کہتا ہے یا کون سا ملک کیا کہتا ہے. ہمارے مذہبی طور پہ اور اخلاقی طور پہ بھی پہلے پڑوس کا حق ہے, اور پڑوس میں ہمیں کبھی نہیں کیا کہا گیا ہمیں یہ پڑوس 40 گھر اس طرف 40 اس طرف یہ آپ کا پڑوس ہے. اور پڑوس میں یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو, وہ کہا ہے کہ
पड़ोस का आप पे बराबर का हक है, और हमारे अपने पड़ोस में तीनों मुल्कों से ताल्लुकात खराब। चौथा, चाइना का जो झूठ बोलते हैं, उनकी एक्सटेंशनिज्म, हम उनके काम आते हैं। मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत होती तो दीन का रास्ता तो रखते ना, पहले इनसे भी बरादरी करते और वो भी करते। नहीं, हम उनके मफादात के लिए काम करें। उनके एक्सटेंशनिज्म समंदर तक, जो समंदर इंग्लैंड पहुंचा, जिस समंदर पे रशिया पहुंचना चाहता था, उस पे आपने उनको रसद दी है, और वो आपने समंदर और हिमालय पता नहीं क्या क्या मुहावरे तलाश कर लिए। लेकिन वो तरक्की जो हमारे लोगों के लिए, हमारे बुनियादी कौमी वतनों की से के हक छीने, क्योंकि पाकिस्तान की उम्र ही 79 साल है, जो एक फेडरेशन की सूरत में बना है। और फेडरेशन की सियासत को आप उस दिन से लेकर आज तक हमें मानते ही नहीं। जिन बुनियादों पे बना है, तो फिर तोड़ दो ना मीनार पाकिस्तान, जला दो उसको। हमें बता दो कि ऑटोक्रेसी है। जब मार्शल लॉ लगता है ना, तो भी लॉ सस्पेंड होता है, लेकिन एक नया लॉ एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये लॉलेसनेस की तरफ, ये जो मुल्क में जो लॉलेसनेस करके और आपने ऑटोक्रेसी की है, जो शख्स की हुकूमत कायम की हो, जो बाहर से हुक्म ले और अपने गिरोही कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाए, और जिससे हमारे करोड़ों लोग मुतासिर हो, उनकी जमीनें मुतासिर हो, उनका पानी मुतासिर हो, उनके मादनी वसाइल जाएं, साइल और वसाइल हमसे छीने। ऐसे किस्म की कोई तरक्की हमें नहीं चाहिए जो हमसे छीन के और कंपनी सरकार को दी जाए। और ये जाली निजाम बनाया है, जाली निजाम पपेट पॉलिटिशियंस के थ्रू, और ये पुतली तमाशा चलता रहा है। ये जो अमेरिका गए उनको मालूम होगा, या बाहर गए, मैं गया हूं काफी ममालिक में, शो बॉयज और शो गर्ल्स होती हैं जो पैसा कमाने के लिए नाचते हैं। और मुझे ये आज के हुक्मरान सियासी जमातें जो मरकज में और सूबों में हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग और उसके इत्तेहादी, मुझे इससे ज्यादा नहीं कि इनको दे दिया है कि आप पैसे खाओ, कमाओ और बाकी हुक्मरानी इशारों पे नाचते रहो, असेंबलियों पे नाजायज तरीके से इलेक्शंस कराओ, नाजायज तरीके से अगर एदाद शुमार पूरे ना हो तो और को सजा दे दो, औरों को, और भी उमर अयूब को सजा दे दो, उसको सेनेट से निकाल दो, शिबली को, ऐसे लातादाद 47 और 45 फॉर्म के अलावा। लेकिन अगर नंबर पूरे ना हो तो वो, और ये पार्लियामेंट जो है वो क्या कर दिया इन्होंने, पार्लियामेंट रबर स्टैंप बन गई है जिसमें बहस नहीं होती, हाथ उठाते हैं। मेरा ख्याल है हम तो आपके साथ हैं, लेकिन पार्लियामेंट की हुक्मरान साई कोई उसका वजन नहीं है। अगर वजन है तो मेरा ख्याल है आप लोगों का है, जिसकी वजह से उसकी कोई अहमियत नजर आ रही है, वरना इसको कोई पूछता ही नहीं है। दुनिया के आगे खराब हो चुकी है। इनकी बेईमानियां IMF ने निकाल दी हैं, करप्शन के स्टोरीज, आईनी तरमीमें जो की हैं। हमारे मुल्क किस तरह चलते, डेमोक्रेटिक मुल्क, पहले बात वाज़ेह हो हमारी लाइन। सिंध यूनाइटेड पार्टी इस तरह सोचती है पाकिस्तान का सिविल कौमी है, वतन है, और ये जो तारीखी वतन है उनकी जाग्राफी हुदूद के लिए 73 के आइन में फार्मूला है, कंसर्न टू प्रोविंसेस की 2/3 करके और उसमें अल्टर कर सकते हैं। लेकिन क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस का नेशनल असेंबली को कोई हक नहीं है। लेकिन ये गैर जिम्मेदार लोग
ہمارے تاریخی وطنوں کو توڑنے کی بات کریں گے تو یہ ملک کی سلامتی خطرے میں جائے گی. اور بلوچستان اور کے پی اور سندھ اور پنجاب میں سیاست پہلے ہی انریسٹ ہے, سیاست میں پہلے ہی بے چینی ہے. ہم نیشنل اسمبلی میں پیرٹی چاہتے ہیں کیونکہ 2023 میں کیا کر دیا ہے آپ نے, SIFC بنا دیا اس اسٹیمپ, ربر اسٹیمپ اسمبلی سے, اور سب ملک کے وسائل, وہ زمینیں ہو, پانی ہو, ٹورزم ہو, منرلز مائنز ہو, ساری چیزیں لے لی. اور کس نے کیا؟ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ترمیمی, یہی لاسٹ اسمبلی. آپ نے پورے وسائل پہ قبضہ کر لیا. 24 میں پیکا آرڈیننس کر کے صحافیوں کا گلا گھونٹنے کا فارمولا بنا دیا. اپنی عدلیہ بنا کے اپنے سرکاری جج 5 سالوں کے لیے رکھ لیے. کیا آپ کو 5 سال چلانا ہے ملک, اس کے بعد کیا خداحافظ کرنا ہے؟ اگر نہیں ملک چلانا ہے تو لانگ ٹرم کے لیے آئین کے تابع نہیں کریں گے, اور یہ جعلی تنظیمیں جعلی امینڈمنٹس کریں گے 26ویں 27ویں, جو انسان کی بنیادی حقوق اور جو 3 ہمارے پلرز ہیں, ہمارے ایگزیکٹو, ہماری لیجسلیچر اور جوڈیشری کا آپ نے بنیاد الہی 27ویں ترمیم میں آپ نے لیجسلیٹو کا مذاق بنا دیا ہے. یہ جعلی اسمبلی کر لی, مینڈیٹ چوری کیا, تو اس کی پھر اسمبلی کی وقت کیا ہے, ضرورت کیا ہے؟ ملک کو موزب طریقے سے چلانا پڑے گا, اور یہی پارلیمنٹری سسٹم چلنا چاہیے. لیکن ہم کہتے ہیں ایسی ترمیمیں ہوتی ہیں جو ہمارے تاریخی وطنوں کے خلاف ہوتی ہیں. اس لیے سندھ یونائیٹڈ پارٹی کی سوچ تو پیرٹی کی ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آج جو بھی ہے, لیکن ہمارے درمیان میں یہ عہد نامہ ہے جس کے بنیاد پہ چل رہے ہیں. باقی تو ہمارے درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے, کوئی متحد کرنے والی باتیں نہیں ہیں, نظام میں انصاف نہیں ہے, کرپشن کی بالا بول ہے, اور ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے کمپنی سرکار نے, آپ لوٹو کھاؤ اور ملکیتیں ہمارے SIFC کے در پہ ہمیں دے دو, پھر چلتے, یعنی ملک چلاتے نہیں, لیکن آؤ مل کے کھاتے ہیں. اور یہ کھانے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے, اب یہ بند ہونا چاہیے. ہمیں بہت سی تکلیفیں ہوتی ہیں, بہت ہمارے ایشوز ایسے ہیں کہ ہمارا مکمل کنٹرول چلا گیا ہے. اور اگر لوگوں کی اپنی سیاست پہ, اپنے ملک پہ اپنی نمائندگی نہیں ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ریجنل پیس, میں نے آپ کو کہا کہ دنیا بدلی ہے, نئے ورلڈ آرڈر میں اقوام متحدہ کمزور ہے, ہمیں ریجنل پیس چاہیے. پھر ریجنل پیس کے بنیاد پہ جو ریجنز ہیں وہ اپنی مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی ریجنل پیس ہو, اور ان کی کوئی جو اقوام متحدہ بنے جس میں ہمارے وطنی یہ جو نیشنلزم ہے, ہماری سندھ کی جو سائنس جی ایم صاحب نے ہمیں نیشنلزم دی ہے, یہ کوئی نسلی نہیں ہے, یہ کسی فرقے کی نہیں ہے, یہ کسی قبیلے کی نہیں ہے. 20ویں صدی کے وطنی نیشنلزم ہے جس میں مختلف علاقوں کے مختلف لوگ رہتے ہیں, سندھی بولتے ہیں, اردو بولتے ہیں, پنجابی بولتے ہیں, پشتو بولتے ہیں, ہمارے مارواڑی بولتے ہیں, بروکی بولتے ہیں, بلوچی بولتے ہیں. لیکن ہمارے یہ تاریخی وطن جس میں اپنی روزگار کے اور اپنے وطن میں کسی بھی سبب گھر کوئی خوشی سے نہیں چھوڑتا, آئے ہیں اور اس وطن کے تحفظ کی بات کریں گے. ہم ان کو سندھی سمجھتے ہیں, لیکن ادھر مراعات یافتہ طبقہ ہو کر آئیں, فوجیوں کو زمینیں دیں, دوسرے علاقوں کے لوگوں کو ادھر کے لوگوں سے چھین کے, اور دوسری کمپنیوں کو آپ نئی اسٹیٹ انٹرپرائزز دیں, تو یہ کیسے ملک چلے گا؟
آپ نے کراچی سے آئے ہوں گے, دیکھا ہوگا. آپ پوچھو تو صحیح کس قانون کے تحت کون سی زمین کس کمپنی کو دی ہے, تو آپ نے بانٹ کے بانٹنا شروع کر دیا ہے. تو یہ ناانصافی نہیں چلے گی. ہم وطنی نیشنلزم کے بنیاد پہ اپنے وطن پہ حق حاکمیت چاہتے ہیں. پاکستان بننے کے وقت سندھ کا ذریعہ تعلیم, ایڈمنسٹریشن اور جوڈیشری سندھی میں چلتا تھا. اردو ہماری قومی زبان ہے, لیکن ہماری زبان کو ان اداروں سے نکالنا ہم یہ کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ مہذب دنیا کے ساتھ مہذب طریقے سے چلیں, لیکن ہم جو تقریریں سنتے ہیں کہ ہارڈ اسٹیٹ, بھائی نوجوان ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کس ملک میں جانا چاہتے ہو؟ جن بھی ممالک میں خوشی سے جانا چاہتے ہیں سب سافٹ اسٹیٹس ہیں, سب مہذب ہیں, انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہوتی. آپ ادھر گئے ہیں تو قانون کے تحت اگر آپ اسائلم بھی اپلائی کرتے ہو تو ایک مہذب انداز سے وہ آپ کو ڈیل کرتے ہیں. وہ سافٹ اسٹیٹس ترقی کرتے ہیں. آج کی ترقی یافتہ دنیا کی اکثریت سافٹ اسٹیٹس ہے, لیکن آپ کہتے ہو کہ یہ ہارڈ اسٹیٹ کریں گے, یعنی ڈنڈے سے قبضے سے اپنی گروہ کی کمرشل اسکیمیں بنا کے اور ملک چلائیں گے. ادھر تاریخ پڑھی ہے یہ, کیونکہ دوست کافی بول کے گئے. میں ہمارے یہاں کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, لیکن یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی یا ڈائریکٹ ملٹری رول ہے یا اکثریت اسٹیبلشمنٹ کی اپنی سیولین رول آتا ہے, وہ آپ ہی بولتے ہیں. اور یہ پارٹیاں بنی ہیں, اور آج کی یہ جو مافیا پاکستان پیپلز پارٹی ہے, آپ کو تو پتہ نہیں چلتا کیونکہ ہماری اخبار میں بھی نہیں آئے گا, ہماری چیخ اخبار میں بھی نہیں آئے گی. لیکن یہ سیاست کیا کی ہے, یعنی کس طرح چلا رہے ہیں. ملک میں پروٹیسٹ کرنے کا حق 26 نومبر کو لے لیا, اسلام آباد میں گولیاں مار دی. آپ نے اکتوبر میں مرید کے میں گولیاں کر دی اور کرش کر دیا. سندھ کی آواز نہیں ہوگی, لیکن موروں میں ان پیپلوں نے شہید کیے, اور ہمارے کئی 100 پہ کیسز ہیں اور ہمارے 52 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس پہ ہم اپیل ڈالتے ہیں تو جج کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. جھوٹے مقدمات کی ایک سیریز ہے. اس ضلع میں بھی علامہ صاحب 3 کیسز مجھ پہ ہیں, اور چلتے رہیں گے. لیکن ہم تو اس کیسز کو نہیں دیکھتے, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ سائنس جی ایم سے 1992 میں سالگرہ ہوئی, نشتر پارک میں کچھ مہینوں کے لیے آزاد ہوئے تھے. تو پھر انہوں نے غداری کا کیس کر دیا. تو وکیل نے سائن کو کہا کہ بھائی سر کیا پروگرام ہے, تو سائن نے بتایا کہ آپ بتاؤ. کہا کہ اس کی سزا کیا ہے, تو اس نے کہا کہ سر غداری کی سزا موت ہے. تو انہوں نے کہا کہ پوری زندگی میں نے کوشش کی, لیکن مختلف آرڈیننس کے تھرو 48 میں, کیونکہ آپ سے 48 میں, پھر 54 کے بعد, پھر کون ایوب 8 اکتوبر کو آیا, 10 کو جی ایم سے گرفتار ہوئے. خان شہید بھی ہوئے. یہ بات ہم ہسٹری جانتے ہیں, ان کے لکھی ہوئی یہ چیزیں. خان شہید بھی ہوئے, غفار خان بھی ہوئے. تو اس ٹائپ کا سسٹم بنایا ہے کہ سیاست کرنے نہیں دیتے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ہمیشہ کسی نہ کسی ڈپٹی کمشنر ہوم ڈپارٹمنٹ کے 6 مہینے کا ریویو آرڈر آتا رہتا تھا, اور سالوں تک 50 سال سے میری کسی نے آواز نہیں سنی. اگر یہ پلیڈ گلٹی ہے, اگر یہ اس کی سزا موت ہے, تو کب پیشی ہوگی؟ اس نے کہا فلاں تاریخ کو. کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میں پلیڈ گلٹی کروں گا. دیکھتے ہیں ریاست کیسے مجھ میں ہاتھ ڈالتی ہے, اور یہ اگر شہادت نصیب ہے تو ہم آگے چلیں گے. تو ہماری بات
حقیقی سنتا نہیں. مجھ پہ کیسز بناتے ہیں تو بینک رابری کے اور ٹیررزم کے ہم پہ بناتے ہیں. ہم میری آواز تو سنو. اور جس ملک میں عدالت نہیں ہوگی تو ہماری کیسے اس سے محبت ہوگی؟ اگر گھر میں بھی عدالت نہ ہو تو گھر نہیں چل سکتا. آپ اس ملک میں ہمارا کیس سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر آپ نے قبضہ کیا ہے تو بتائیں, ہم چھڑائیں گے. اگر یہ کسی آئینی پروسیجر سے اور کسی ہمارے ووٹ کے تھرو آیا ہے, پاکستان جوائن کیا ہے سندھ نے, تو اپنی خود مختاری بیچنے کے لیے نہیں, خود مختاری حاصل کرنے کے لیے, خود کو عدم تحفظ کرنے کے لیے نہیں, خود مزید محفوظ ہونے کے لیے بنائیے. لیکن ہم ادھر, میں نے جس طرح پہلے کہا, ہم غیر محفوظ سمجھتے ہیں, عدم تحفظ کا شکار ہیں, اور آج کے پاکستان کو ہم گوانٹانامو بے کی طور پہ ایک قید خانہ کر رہے ہیں سمجھتے ہیں, جس میں چور جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جن کو حکومت کرنا چاہیے وہ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہماری عوامی جدوجہد کے ذریعے یہ تبادلہ کریں, وہ اندر چلیں اور ہم باہر نکلیں. محمود خان آگے بڑھو. ہمارے دوست کہتے ہیں 73 کے آئین نے وہ کہہ دیا, آپ آ کے جواب دیجیے گا. میں نے کہا کہ ہاں معلوم ہے مجھے. اس نے خود کو رانٹو نے کہہ دیا. کیا ہوا؟ یقیناً 1991 کا پانی کا ایکارڈ ہے, اس پہ ہم لاسٹ ایئر یہ پورا کیس لڑے ہیں کہ 1991 کا ایکارڈ سے آگے نہ جاؤ, کسی نہ کسی آئینی طور پہ جاتے ہیں. اب ہم نے کہا ہے کہ بھائی SIFC کے تھرو ماورائے آئین نہ جاؤ. SUP کا کیا پروگرام ہے, PMAP کا کیا پروگرام ہے, BNP کا کیا پروگرام ہے, وہ اگر ہمارے لوگوں نے ہمیں اتنی حمایت دی تو انشاءاللہ آئین کی شکل وہ ہوگی جو ہم چاہتے ہیں. تب تک جو بھی آئین ہے ہم اس کی حفاظت کر کے خود کو محفوظ کریں گے, اور اس کے ماورائے آئین جو ادارے اپنے اختیارات کراس کرتے ہیں اور تجاوز کرتے ہیں اور تجاوز سے حکمرانی کر رہے ہیں, تو ان کو ہم راہ راست پہ عوامی جدوجہد کے ذریعے ایسی شکست دیں جو 79 سال میں انہوں نے ہم سے زیادتیاں کی ہیں, وہ سیدھے ہو کر اور ملک کے مہذب ملکوں کی طرح آگے چلیں. اس لیے آپ کے سے کافی ٹائم لے لیا میں نے, لیکن میں معذرت خواہ ہوں, لیکن آپ دوستوں کو بتا دوں کہ سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے ورکر ابھی بھی بتا دیا تھا, روشن نے کل کتنے گرفتار ہوئے ہیں اور جیلوں میں گئے ہیں, یہ چیزیں اس نے بتا دی. لیکن 8 فروری کو جو ڈاکہ ڈالا گیا, 8 فروری کی جو جعلی الیکشنز کی گئیں, جس کی وجہ سے یہ سالے کالے قانون ہم پہ مسلط کیے جا رہے ہیں, اور موجودہ نظام میں ڈیموکریسی کے بجائے آٹوکریسی آ گئی ہے. اس کو نکالنے کے لیے ہم سندھ پارٹی ہر قدم TTAP کے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ جو بھی عوامی جدوجہد ہوگی اس میں بھرپور حصہ لے گی. بابا پنجو رہبر قید کھاں کون ڈجو, یہ 144 تو تائیں اگے بدھائے چکو ہیں, 144 کے تو پانے کھنگ ہوئی کون ہے, پر انہیں کھاں ودی کا بھی کچھ اچھی ونے, انہیں کے تیاری وٹھو. پنجن ضلعن میں پہنے اتحادی جماعتوں سان کہلائیو, جیکر اتحادی جماعتوں نہ آئین یا پوئتے ہٹن تنہیں بھی تاں پوئتے نہ ہٹو, ایک دکاندار وٹ ونو, ایک گاڑی وارے وٹ ونو, پبلک ٹرانسپورٹ وارے وٹ ونو, خانگی مانن وٹ ونو, کار ٹیکسی کارن دے ونو, ہکڑو نہیں بچائن لا اچو تو ملک جے نظام کے تبدیل کریوں, انہیں کے ٹھیک کریوں, آئیں او کیے تیندو ہکڑی جی یکجہتی کھپے, خاموش یعنی فیتا روک ऐं शटर बंद. इहो जबर जे ज़रिए न, जबर जे ज़रिए न, ॾाढ जे ज़रिए न, हिक हिक माण्हू ॾे वञी हुनखे क़ाइल करियो. जेकॾहिं तव्हां पंहिंजो हिकु घणा ॾींहं बचिया आहिनि, 20 ॾींहं बचिया आहिनि,
20 ॾींहं महिनत करियो, वक़्फ़ करियो 20 ॾींहं, सॼे सिंध जे माण्हुनि सां पंहिंजो मुल्क जो केस खणी वञो, सिंध जो केस खणी वञो। त बाबा मुल्क जे सिंध खे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सौदो करे हुकुमरानी वरिती आहे, अचो त उनखे बचायूं। पाकिस्तान जे इदारनि जी तबाही कई आहे, सभिनी गॾिजी अचो त गॾिजी हिनखे बचायूं। इहा गॾिजी ऐं तव्हां हिकु हिकु माण्हू वॾे सिंध जो केस खणी वञो ऐं पाकिस्तान जो केस खणी वञो ऐं मुल्क ते हक़ अवाम जे ताक़त जे ज़रिए हक़ीक़ी जमहूरी निज़ाम जे आणण लाइ, जेको हक़ीक़ी माण्हुनि जी नुमाइंदगी करे ऐं मौजूदा जेके आइन, जेके तब्दीलियूं आयूं आहिनि, जेके हिन कारे दौर में उहे 2022 खां वठी जेके हिननि 4 सालनि ताईं आहिनि, इहे सभु असां हिनखे ख़तमु करण लाइ असां यकजहती करियो। 8 ते असांखे हड़ताल करियो ऐं हिन हड़ताल में असांजो वर्कर भरपूर हिसो वठे। इन खां पोइ सॾींदासूं असांजो मजलिस जो मोर, उनखे सॾींदासूं, पर उहो तव्हां पाण सॾिजो। हिकिड़ी शइ ज़हन में रखी छॾियो दोस्तो, मूं तव्हांखे इलाही ॻाल्हियूं कयूं हूंदियूं। तूनामा मिली पार्टी सदर महमूद चकज़ई। सिंध धरती के साईं जेमसैद के शहर सन में जनाब मोहतरम साईं जेमसैद की सालगिरह पे आए हुए सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए बहनों बेटियों और सिंध धरती के आए हुए सियासी कारकुनों, बड़ी मुद्दत के बाद ये मौका मिला है कि सिंध धरती के सियासी कारकुनों से बात हो। लेकिन आज अल्लाह की मेहरबानी है कि हमारे सफ़ों में बड़े बड़े अच्छे मुकर्रर, तारीख़ और सियासत से बलद दर्जनों लोग शामिल हैं। खुदा उनका ज़ोर बयान और भी ज़्यादा करे। मेरे लिए कुछ बोलने का नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी सिंध के बच्चियों का, सिंध के जवानों का मुतालबा होगा कि हम इस बारे में, सियासत के बारे में, सिंध के बारे में मैं मुख्तसर छोटी छोटी बातें करूँगा। यहाँ बात होती है पाकिस्तान, नज़रिए पाकिस्तान की, पाकिस्तान की बदकिस्मती ये थी, पाकिस्तान के नज़रिए का डायलेमा ये है कि बरसग़ीर में जब आज़ादी की तारीखें चली, शायद इसलिए कि बरसग़ीर हमसे अंग्रेज़ों ने इकट्ठा छीना था। जितनी भी मुसलमान पार्टियां थी, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती या इस नज़रिए की बदकिस्मती, जितनी भी मुसलमान सियासी अकाबरीन थे, सियासी पार्टियां थी, उन्होंने किसी ने भी हिंदुस्तान की तकसीम का न कहा। जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, हुर मुजाहिदीन, अहरार, खुदाई खिदमतगारों की तारीख, अब्दुल समद खान अशिकज़ई वालों की तारीख, सिंध के वतनदोश लोगों की तारीखें, सारे सियासी लोग हमारे मुत्तहिदा हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे थे। लेकिन हिंदुस्तान तकसीम हुआ। गलती ये हुई, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कुदरत ने मौका नहीं दिया। वो बहुत जल्दी हमें
داغ مفارقت دے کے رخصت ہوئے اس دنیا سے، لیکن یار لوگوں نے جنہوں نے پش در پش انگریزوں کی خدمت کی تھی، سندھیوں میں بھی، پنجابیوں میں بھی، سرائکیوں میں بھی، بلوچوں میں بھی، پشتونوں میں بھی، انہوں نے محمد علی جناح صاحب کو یہ بات کہہ دی کہ جن سیاسی لوگوں نے پاکستان کے نظریے کی مخالفت کی ہے ان پہ سرخ لکیر پھیر دو۔ پاکستان ایک اسٹیٹ تھا، ایک اسٹیٹ کو چلانے کے لیے سیاسی لوگوں کی ضرورت تھی۔ جب آپ نے سیاسی لوگوں کو سب کو ریجیکٹ کر دیا تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑا؟ آپ کو سندھی وطن دوستوں کے مقابلے میں سندھ سے وڈیروں کو شامل کیا مسلم لیگ میں۔ آپ نے باچا خان اور اسی تاریخ کا مقابلہ کرنے کے لیے پشتون خوانین کو شامل کیا، بلوچستان میں بلوچ سرداروں کو شامل کیا۔ کوئی آنا نہیں چاہتا تھا تو آپ نے ان کو لانے کے لیے کسی کو مربے دیے، کسی کو اور مراد دی، اور یوں آپ نے نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان کی سوسائٹی میں کرپشن پہلے دن سے انجیکٹ کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری اب نفسیات یہ ہے کہ ہم ہر آنے والے حکمران کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں اور ہر جانے والے کو گالیاں دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے لوگ، ہمارا بڑے بھائی ہم سے کہتے ہیں کہ آپ چھوٹے صوبوں کے لوگ ہیں۔ ہم انہیں کچھ نہیں کہتے۔ چھوٹے صوبے کے لوگوں نے، جن میں سائیں جین سید صاحب شامل تھے، چھوٹے صوبے کے لوگوں نے جو قربانیاں وہ اپنے وطنوں کی آزادی کے لیے انگریز سامراج کے خلاف دی، اس وقت میں کسی کا نام نہیں لیتا، آپ انگریزوں کے گھوڑے پالتے تھے، آپ ان کے لشکر میں شامل ہو کر مسلمان مملکتوں پہ حملہ ور ہوتے تھے۔ جب پاکستان بنا، آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، خان عبدالغفار خان، شاید سائیں جمشید بھی شامل تھے، عبدالصمد خان اچکزئی، انہوں نے باقاعدہ کراچی میں میٹنگ کی، اس میں قرآن کریم کی اس آیات کا حوالہ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ہم سیاست میں اس راستے پہ نہ تھے جس پہ جناح صاحب تھے، لیکن ہم نے وطن کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اب جب وطن تقسیم ہوا ہے تو ہمارے گھر سن پاکستان میں ہے، گلستان پاکستان میں ہے، چارسدہ پاکستان میں ہے۔ ہم آپ کے ساتھ اس قرآن کریم کی آیات کے مطابق، جس میں اللہ پاک ہر مسلمان کو حکم دیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی خیر کا کام ہو آپ اس میں تعاون کریں، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم اور گناہ کا کام ہو اس میں آپ نے تعاون نہیں کرنا۔ ہم اس آیات کی روح سے آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں۔ پھر انہوں نے پیپلز پارٹی کے نام سے پارٹی بنائی 1947 کے فوراً بعد، اور اس کا منشور کیا تھا؟ اس کا منشور یہ تھا کہ غریب انسانوں کی سیاست کی جائے گی، روس اور امریکہ کی سیاست میں غیر جانبدار رہا جائے گا، اور ایک سوشلسٹ بنیاد پہ نئے پاکستان کی تعمیر ہوگی۔ لیکن بدقسمتی سے، جیسے زین بھائی نے کہا، باقی مقررین نے کہا، پاکستان بنتے ہی ان سب کو جیلوں میں ڈال دیا۔ 6 سال بعد وہ جیلوں سے نکلے۔ یہ بھی ان کا احسان ہے، یہ بھی چھوٹی صوبوں کے اکابرین کا احسان ہے کہ انہوں نے پہلی جمہوری پارٹی نیشنل عوامی پارٹی کے نام سے تشکیل دی،
جس میں سندھ سے سائیں جی ایم سید صاحب، سندھ ہاری کمیٹی کے حیدر بخش جتوئی صاحب، محمود الحق عثمانی صاحب کراچی سے، بلوچستان سے غوث بخش بزنجو شہزادہ کریم خان خلات کے بھائی، بلوچ علاقے سے گل خان نصیر، میر غوث بخش بزنجو، اور پشتون علاقے سے خان عبدالصمد خان اچکزئی اور ان کے ساتھی، بنگال سے پروفیسر مظفر، عبدالحمید خان باشانی، اور پنجاب سے آزاد پاکستان پارٹی کے مشہور کمیونسٹ رہنما تھے، نام یاد آ جائے گا، افتخار، میاں افتخار حسین، انہوں نے پارٹی تشکیل دی، نیشنل عوامی پارٹی۔ اس کا منشور یہ تھا کہ ہر انسان کا ووٹ ہوگا، عورت کا بھی ووٹ ہوگا، اور ووٹ نہیں تھا اس وقت، مرد کا بھی ووٹ ہوگا۔ امریکہ اور روس کے درمیان ہم غیر جانبدار رہیں گے، ایک فیڈریشن ہوگی، طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ ہوگی، خارجہ اور داخلی پالیسیاں وہاں سے نکلیں گی، اور پاکستان میں انسانوں کی بادشاہی رہے گی۔ کوئی دوسری پارٹی نہیں تھی، ایک پارٹی جو تمام قوموں کی وطن دوست شخصیتوں پہ مشتمل کی، سندھی، پنجابی، سرائکی سے ایک آدمی جی ایم سید صاحب کے گھر میں تصویر ہے، اس میں وہ ہاشمی سرائکی بیلٹ سے تھا۔ یہ واحد پارٹی تھی جو پاکستان کو ایک جمہوری ملک بنانے کا دعویٰ رکھتی تھی، اس کے مقابلے میں سرکاری مسلم لیگ تھی۔ اس پارٹی کے خوف سے جو 58 میں انتخابات ہو رہے تھے، اس پارٹی کے تمام اکابرین کو مارشل لا لگا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ میں مزید نہیں جاتا، لمبی چوڑی بات یہ نہیں کرتا۔ پاکستان کے آئین کو اگر آپ اٹھائیں، اس پہ لکھا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ آپ سب اردو بھی جانتے ہیں، انگریزی بھی جانتے ہیں، یہ تینوں باتیں سچ نہیں ہیں۔ نہ یہ ملک اسلامی ہے، نہ یہ ملک جمہوری ہے، نہ یہ ملک پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ یہاں بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھنا چاہے، ہم آپ کو نسخہ دیتے ہیں۔ میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں سندھی مانوں کا بھی چاچا ہوں، میں بلوچ والوں کا بھی چاچا ہوں، سرائکیوں کا بھی، پنجابیوں کا بھی، پشتونوں کا بھی۔ آئے ہم آپ کو پاکستان چلانے، پاکستان بچانے کا سادہ نسخہ دیتے ہیں۔ آپ عجیب قسم کے نظریات اٹھاتے ہیں، جی ہم پاکستانی ہیں، بالکل ہم پاکستانی ہیں۔ سندھی بہنوں، سندھی بھائیوں، آپ یہ سوال پوچھیں لوگوں سے کہ 13 اگست کو میں کیا تھا؟ 13 اگست کو سندھ دھرتی میں رہنے والے لوگ کون تھے؟ بلوچ وطن کے رہنے والے کون تھے؟ پشتون وطن کے رہنے والے کون تھے؟ پاکستان کی جغرافیہ میں رہنے والے لوگ کون تھے؟ وہ پاکستانی نہیں تھے۔ جو کچھ تھے وہ پاکستانی نہیں تھے۔ پاکستان 75 سال کا بچہ ہے، جبکہ سندھ دھرتی ہزاروں برسوں کی دھرتی ہے، بلوچ دھرتی ہزاروں دھرتوں کی دھرتی ہے، پشتون دھرتی ہزاروں، پنجابی دھرتی بھی۔ سندھ دھرتی سندھیوں کو کسی نے خیرات میں نہیں دی، سندھ دھرتی سندھیوں کو کسی نے زکوٰۃ میں نہیں دی، بلوچ دھرتی بلوچوں کو کسی نے زکوٰۃ میں نہیں دی۔ اسی طرح پشتون دھرتی، پنجابی دھرتی، سرائکی دھرتی، یہ دھرتی ہمیں معلوم اور نامعلوم ہزاروں لاکھوں انسانوں کے سروں کی قربانی سے ہمیں ملی ہے، اور یہ ہمارا وطن ہے، اس کو ہم بچائیں گے ہر قیمت پہ۔ ہم نے یہ بات کرنی ہے ہر ایک سے۔ آپ پاکستان چلانا چاہتے ہیں، بسم اللہ،
آپ سندھی مانو سے کہیں، سندھی مانو سندھ میں جو اللہ پاک کی نعمتیں ہیں اس پہ آپ کے بچے کا حق ہے. آپ کے سائل و وسائل پہ فراق آپ کا ہے. یہی بات بلوچ سے کہیں، یہی بات سرائکی سے کہیں، یہی بات پنجابی سے کہیں، یہی بات پشتون سے کہیں، پاکستان ایک بہترین گلدستہ بن جائے گا. آپ نے جس طرح سندھی سائیں نے کہا، پاکستان جس انداز میں انہوں نے چلایا ہے سائیں، بالکل وہ کہتے ہیں پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. اسلام کا قلعہ ایک سینس میں ہے کہ اس میں اسلام قید ہے. اسلام قید ہے، اس کو قید کیا گیا ہے. اور یہاں پاکستان کو ابھی تک جو چلایا گیا تھا کچھ وقت پہلے، یہ قومیتوں کا ایک جیل خانہ ہے. قومیتوں کا ایک جیل خانہ ہے، ایک پنجرہ ہے. پنجرہ اگر ہیرے کا بھی وہ پنجرہ ہوتا ہے، پنجرہ اگر سونے کا بھی وہ پنجرہ ہوتا ہے، پنجرہ دنیا جہاں کی بہترین پتھروں کا ہوتا ہے وہ پنجرہ ہوتا ہے. ابھی مرضی آپ کی پاکستان چلانے والوں، ایک رشتہ ہے غلام اور آقا کا. آپ نے پنجرہ بنایا ہے، اس میں لوگوں کو غلام رکھا ہے. یہ مرضی کا رشتہ نہیں ہے. اگر اس کو آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں، یہ مرضی کا رشتہ نہیں ہے، یہ آقا اور غلام کا رشتہ ہے. جس دن آقا کو نیند آئی، آقا نے کوئی ولایتی لسی پی، غلام زنجیر چھوڑ کے بھاگ جائے گا. اور اگر اپنے چلانا ہے بھائی بندی کا رشتہ، بھائی بندی کا رشتہ جمہوری رشتہ ہے. سندھ کی دھرتی سندھ کے عوام کی ہوگی. سندھ پہ دھرتی پہ سندھی عوام کے ووٹ سے حکمرانی ہوگی. بلوچ دھرتی پہ بلوچ عوام کے ووٹ سے حکمرانی ہوگی. پنجابی عوام کے ووٹ سے پنجابی حکمرانی ہوگی. اس طرح پاکستان چل سکے گا، بہترین چل سکے گا. ہم پاگل نہیں ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہم یہاں آئے سب میں لوگوں کو گالیاں دینے. ایک سادہ سوال ہمیں رکھنا ہو دنیا میں، ہم سب نے نرم الفاظ سے لیکن واضح الفاظ سے، کہ پاکستان فوج کے لیے یا فوج پاکستان کے لیے. اگر پاکستان فوج کے لیے ہے سائیں، پھر تو ہم گئے، خدا حافظ، آپ جانے آپ کا ملک جانے. اور اگر فوج پاکستان کے لیے ہے تو مہربانی کریں، ہم اتنے جاہل بھی نہیں ہیں کہ ہم فوجیوں کی اہمیت نہیں سمجھتے. اتنا بڑا ملک، 25 کروڑ انسانوں کا ملک، اس کی فوج نہیں ہوگی، یہ پاگل پن ہوگا. فوج ہوگی، بہترین فوج ہوگی. جاسوسی ادارے ہوں گے، ISI MI FBI فلانا سول ایجنسیاں. کوئی ملک افواج اور ایجنسیوں کے بغیر نہیں چل سکتا. ایجنسیاں کانوں اور آنکھوں کے موافق ہوتی ہیں. خدا کرے کہ ہماری سول ایجنسیاں، ہماری ملٹری ایجنسیاں CIA سے بھی کمپیٹنٹ ہوں، موساد سے بھی کمپیٹنٹ ہوں، فلانے سے بھی کمپیٹنٹ ہوں. لیکن ہمارے افواج کو جتنا جلد ہو سکے وہ اپنے پہ بھی احسان کریں گے، ہم پہ بھی احسان کریں گے، پاکستان پہ بھی احسان کریں گے. مہربانی کرے، جس طرح امریکہ کی فوج گزارا کر رہی ہے، جس طرح چین کی فوج گزارا کر رہی ہے، جس طرح روس کی فوج گزارا کر رہی ہے، آپ کو بھی آئین کے دائرے میں رہ کر اپنی مرضی اس میں فریم میں رہنا ہوگا. آپ کا حلف ہے، حلف وعدہ ہوتا ہے. ان اللہ کان عہد مسئولا، اللہ پاک کہتے ہیں میں وعدے کی پرسش کروں گا. جب آپ حلف لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. سپاہی سے لے کر جرنیل تک آپ نے وعدہ کیا ہے، آپ اس وعدے کو نہ توڑیں، ہم آپ کو سلوٹ کریں گے، ہم آپ کو سلوٹ کریں گے.
हम आपसे बेहतरीन ताल्लुकात रखेंगे। कोई पागल होगा कि उसके लिए एक इदारा लड़ता है, झगड़ता है, खुद मरता है, दूसरों को मारता है, उसकी इज्जत ना करे। लेकिन जब आप हल तोड़ते हैं और कोई और रास्ता लेते हैं, फिर हमारे आपके दरमियान रिश्ते खराब हो जाते हैं। क्या हुआ 8 अक्टूबर को? क्या जरूरत थी? दुनिया में कभी ऐसे आपने देखा है कि एक मुल्क की सुप्रीम कोर्ट एक पार्टी से उसका सिंबल छीनती है, उसके लोगों को डराती है, उसके लोगों को खरीदती है, फलाना करती है, और यहाँ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी है। इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या हो सकती है कि 25 करोड़ इंसानों के मुल्क पे आप लोगों ने बंदूक के जोर पे दहशत ज़दा करके वोट छीन लिया। इससे बड़ी दहशतगर्दी और क्या हो सकती है? आप रोजाना हमारा टेलीविजन डोल पीटता है, गजा में ये हुआ, यकीनन बहुत बुरा हो रहा है, गजा में ये हुआ, इतने लोगों को घर से निकाल दिया गया। जब गजा में ये जुल्म होता है, आप उसे इस्राएली अफवाज का जुल्म कहते हैं, और आप अपने मुल्क में, तिरा में, वजीरिस्तान में, स्वात में हजारों घरों को कहते हैं कि आप अपने घर से निकल जाएं। क्यों निकल जाऊं? मैं नहीं यहाँ दहशतगर्द ढूंढने। दहशतगर्द तो संत आदमी बताएगा आपको। जब आप सारे सन से कह देंगे, सारे जिले से कह देंगे कि जाओ फलानी जगह में खेमे लगाओ शक्कर के वो दरिया के किनारे, क्या कर रहे हो? मैं यहाँ दहशतगर्द ढूंढूंगा। ये तमाशे नहीं चलेंगे। दहशतगर्द हम खुद बताएंगे आपको। दहशतगर्दी की एक तारीफ है। आए बैठे, बुलाएं सिंधियों को। आप सिंध से ये कहें कि सिंध आपका है, आपके बच्चों का है, फिर बात करें उनसे। आप वजीरिस्तान के लोगों को बुलाएं कि वजीरिस्तान आपका है, आए इनसे बात करें। आप नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, बाजोवर्ड, फलाना उनको बुलाएं, बात करें। ये रोजाना पता नहीं क्या हो रहा है। रोजाना बंदूक की गोली से कम से कम 60, 70, 80 आदमी मरते हैं। 80 आदमी, अगर 70 भी हो तो ये महीने के 0.7 की 210, साल के पता नहीं कितने हो जाते हैं। क्या ये मुल्क है जिसमें खुद लोग एक दूसरे को मारते हो? ऐसा नहीं होता। इंसान का कत्ल कुरान करीम में अल्लाह पाक बड़े उससे कहते हैं कि मैंने इंसान को बहुत बेहतरीन फी अहसन तक़वीम, बड़े उसमें मेरा खलीफा है, मैंने इसे बादशाही के लिए, दुनिया को कंट्रोल के लिए तख्लीक किया है। कुरान करीम शिर्क के बाद सबसे बड़ी गुनाह इंसान के कत्ल को कहता है। खुदा के साथ शिर्क के अलावा जो सबसे बड़ा गुनाह कहता है अल्लाह पाक कि मैं उसकी माफ़ी नहीं करता, वो इंसान का, मुसलमान का नहीं कहा है, इंसान का कत्ल। कुरान करीम में इसका जिक्र है कि अगर किसी ने, सूरह अल-माइदा में है कि अगर किसी ने किसी इंसान को सिवाय इस गुनाह के कि उसने किसी के प्यारे को मारा है और फिर जरगा नहीं करता, बात नहीं करता, बैठता नहीं है, एहतियात नहीं करता, या वो इलाके में फसाद फैलाता है, कि अगर किसी ने एक इंसान को मारा, ये बिल्कुल इसके मुतरादिफ है जैसे वो तमाम इंसानों को मार देता है। इंसान के कत्ल के लिए कुरान करीम का पैमाना ये है। आपने बिस्मिल्लाह करके तो बंदूकें उठाई हैं, और भी यार लोग कौन है ये? पाकिस्तान इतना कमज़ोर नहीं है। पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की पुलिस इतनी कमज़ोर नहीं है कि कच्चे में, पक्के में, बलूचिस्तान में, फलाना में लोग चोरियाँ करते हैं हाईवे। आज भी मैं ईमानदारी से कहता हूँ, आज भी अगर पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की पुलिस ये फैसला करे कि शहराओं पे अमन होगा, किसी का बाप नहीं निकलेगा, किसी का बाप भी नहीं निकलेगा।
मत करें, इस मुल्क की बुनियादियों से ना खेलें। कोई आपसे रोटी नहीं मांगता, कोई आपसे खैरात नहीं मांगता। अगर सड़कें बनाना, कॉलेजेस बनाना, फलाना करना, अगर ये सिर्फ इंसानों की ज़रूरियात होती तो अंग्रेज़ तो हमें सब कुछ दे रहा था। बेहतरीन सड़कें बनाई, चमन से लेकर कलकत्ता तक रेलवे लाइन, बेहतरीन सड़कें, बेहतरीन तालीमी इदारे, बेहतरीन फलाना, एक अच्छा इंसाफ का निज़ाम, एक अच्छा तालीमी निज़ाम, पुलिस का निज़ाम। फिर गांधी जी, मोहतरम मोहम्मद अली जिन्ना साहब, जेम्स सैयद साहब, फलाना फलाना, फिर उन्होंने क्यों कहा कि यहाँ से जाओ? क्या हमें उनसे नफरत थी कि वो ईसाई है? नहीं। या उनकी आंखें नीली है? नहीं। असल में इंसान पैदा इसलिए हुआ है कि वो हक की हुक्मरानी में हिस्सा चाहता है। हम सिंधी, हम बलोच, हम पश्तून, हम पश्तूनावी अवाम, हम सराइकी हक की हुक्मरानी में अपना हिस्सा चाहते हैं। ये सियासत को वो है। पाकिस्तान की फौज है, मैं सिंधी हूँ, मेरा हिस्सा बताओ। पाकिस्तान की फौज है, मैं सिंधी हूँ, 6-6 फुट का सिंधी, 5-5 फुट की मूंछें। क्या मैं सिपाही नहीं बन सकता? क्या मैं मेजर नहीं बन सकता? क्या मैं जर्नल नहीं बन सकता? मेरा मतलब है सिंधी को, बलोच को, सराइकी को, पंजाबी को, पश्तून को हमें आबादी की बुनियाद पे आपने हर इदारे में हमारा हिस्सा देना होगा। हम नुकसान में भी अपना हिस्सा देंगे। खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ, साईं सिंधी फ्रंट पे होगा, बलोच फ्रंट पे होगा, पश्तून फ्रंट पे होगा। इस 21वीं सदी में हमें वो बच्चे को जो देते हैं हम शरंगाऊ कहते, गड़न जो करता है, हमें गड़ंजाऊ मत दो, उससे हम खुश नहीं होंगे। हमें है कि हुक्मरानी में हिस्सा दो, हमारी ज़ुबानों का एहतराम करो, तमाम इंसानों की ज़ुबानों का एहतराम करो। हमें आए पाकिस्तान को चलाते हैं। आपने जो कुछ किया, इमरान खान क्यों जेल में है? दुनिया में कहीं नहीं, दुनिया में कहीं नहीं। कातिल हो, डाकू हो, 200 आदमियों का कातिल हो, टनों के हिसाब से उसने ड्रग स्मगल की हो, बैंकों को लूटा हो, लेकिन उसकी मुलाकात पे पाबंदी नहीं है। क्यों इस शरीफ आदमी की मुलाकात पे पाबंदी नहीं है? ये पार्लियामेंट आवाम की नुमाइंदा होनी चाहिए। आइन बालादस्त होगा, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी। सही इलेक्शन कमीशन के ज़रिए वो सही वोट डाला जाएगा। जो जीतेगा वो हुक्मरानी करेगा। दाखिला और खारिजी पॉलिसियाँ पार्लियामेंट से ओरिजिनेट होंगी। फ़ौज अपने दायरे में रहेगी, जासूसी इदारे अपने दायरे में रहेंगे। बेहतरीन पाकिस्तान बन जाएगा, जिसको सिंधी भी अपना पाकिस्तान कहेगा, बलोच भी अपना पाकिस्तान कहेगा, पंजाबी भी अपना पाकिस्तान कहेगा, सराइकी भी अपना पाकिस्तान कहेगा। हम सोने के पंजरे में ग़ुलामी की हैसियत से रहकर आपको मुरली नहीं सुनाएंगे, आपको हम वो नहीं सुनाएंगे। इसलिए हम आए थे। 8 फरवरी को ना पागल हैं, हमने उस दिन को मनाना है। जुल्म हुआ है। आइन पाकिस्तान का कहता है, कुरान कहता है कि एहतजाज का हक मजलूम का हक है। मजलूम का हक कुरान मानता है। आप जुल्म करें और मुझे रोने का भी मौका ना दें। हमारे बच्चे निकले थे हक के उसके अपने उसमें दिफा में। पार्टी बनाना, जलसा करना, जुलूस करना, ये क्या तमाशा। हमारे सिंधी पुलिस वाले कोई कश्ती पे चढ़ के आया, कोई वहाँ आया, 2-4 दफ़ा हमें भी कहीं रोका। क्या यानी करना क्या चाहते हैं? जब आप हमें अपने जमहूरी हक से वो करेंगे, क्या आप हमें खानजंगी की तरफ धकेल रहे हैं? क्या पाकिस्तान इसका मुतहम्मल हो सकता है? आज भी इंडस के ऊपर बाजोड़ से लेकर खैबर तक इंसर्जेंसी है। खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अब दोस्त बहुत ज़्यादा हैं। अगर इन लोगों ने फैसला किया फिर क्या होगा? क्यों अपने मुल्क के पीछे पड़े हो? आए इस मुल्क को बचाएं। इस मुल्क के बचाने का तरीका ये है कि ये एक पार्लिमानी जमहूरियत होगी। गरीब इंसान की रोटी का बंदोबस्त होगा।
جو حکومت غریب انسان کو روٹی کپڑا اور مکان میسر نہیں کر سکتی اسے حکمرانی کا حق نہیں ہے. 5 وڈیرے، 5 پشتون خان، 5 بلوچ سردار، 5 پنجابی چودھری پاکستان نہیں ہے. پاکستان غریب عوام ہے. سرائکی وسیب غریب پنجابی آپ نے بارڈر بند کر دیے. آپ کو پتہ ہے کیا تکلیف ہے آپ کے زمینداروں کو؟ لوگ آلو پھینک رہے ہیں نالیوں میں. آپ کا کینو پڑا ہوا ہے. آپ کا سب کچھ آپ پتہ نہیں کون آپ کو یہ وہ کر رہا ہے، بتا رہا ہے. افغانستان سے جنگ کا شوق. بسم اللہ کریں، شہباز. ٹھیک ہے ہم آپ کی حکومت کو ناجائز سمجھتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں میں حکمران ہوں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے کہیں بلائیں افغانستان سے، آپ سارے ہمسایوں کو بلائیں. ہر حکومت دوسری حکومت سے کہے کہ مجھے تم سے یہ شکایت ہے. سیکیورٹی کونسل کے 5 ممبر امریکہ، روس، چین، چائنا اور فرانس، ان کے بچے افغانستان میں مر چکے ہیں. وہ گارنٹی کریں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایران کی وجہ، مہربانی کریں جس طرح کیسر بھائی نے کہا پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں، رائے لوگوں کو بلائیں، تمام اداروں کو بشمول افواج پاکستان، بشمول ججز، تمام اداروں کی گول میز کانفرنس بلائیں کہ ہمارا خطہ کہاں جا رہا ہے، ہم خطے کس طرح بچانا ہے. ہم کر سکتے ہیں یہ کام. اگر یہ بات ایک آدمی 2 آدمی کے حوالے کر دی جائے، یہ ملک برباد ہوگا، یہ خطہ برباد ہوگا. ہماری معمولی غلطیوں سے خدا وہ دن نہ لائے. دیکھیں امریکہ چین کے بڑھتے ہوئے اثر کی وجہ سے یا روس کے بڑھتے ہوئے اس کی وجہ سے امریکہ ان سے زور آزمائی کرنا چاہتا ہے. وہ یہاں تک کہ وہاں لوگوں کو اپنے گھر کے بستروں سے اٹھاتا ہے. اس کے لیے ہم نے اپنے وطن کو میدان جنگ نہیں بنانا، نہ اپنی بہو بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو دوسروں کے میدان جنگ بنا کے مروانا ہے کسی سے. اس کے لیے ہم سب نے دباؤ ڈالنا ہوگا اپنی حکومت پہ. اور ہم نے اس احتجاج کے لیے 8 فروری کی جو تاریخ دی ہے، اس دن 25 کروڑ انسانوں کو دہشت زدہ کیا گیا ہے. اپنے بچوں کو تانوں میں بے عزت کیا گیا، اپنی حرمت بہنوں کو. پاگل کے بچے ہو کیا؟ دنیا میں کہیں کوئی ایسا نہیں کرتا کہ اپنے بچوں کے جذبہ حریت کو کچل دے. آپ نے جو نیا فارمولہ ایجاد کر دیا ہے کہ جو بکتا ہے بکر عید کے مینڈے کی طرح، جو بکتا ہے وہ اچھا پاکستانی، جو دوسروں کو خریدتا ہے وہ اچھا پاکستانی، اور جو کہتا ہے کہ سائیں مجھے معاف کرو، سائیں میں اس دھرتی کا بچہ ہوں، وہ اچھا یہ فلسفہ نہیں چلے گا. ایک ووٹ، یہ چک کا نشان، ایک چک کے نشان پہ انہوں نے درجنوں ووٹروں کو 70 کروڑ روپے دی. غلط ووٹ. 70 کروڑ روپے سے سندھ کے 4 ضلع 4 مہینے کا نہ کھا سکتے ہیں. بلوچستان کے 10 ضلع 4 مہینہ کا نہ کھا سکتے ہیں. آپ پرنٹنگ مشین ہے پیسے ہوں گے آپ کے پاس. آئیں رحم کریں اپنے لوگوں پر، رحم کریں اپنی بیٹیوں پر، رحم کریں اپنے بچوں پر. آئیں پاکستان کو بچائیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں ایک جمہوری پاکستان چاہیے، ایک آئین چاہیے. یہ میرے ساتھی نے بات کی تھی پونم والے نے. جب ہم پونم میں تھے، شاید اس طرف کسی کی رائے نہیں گئی ہوگی، جب ہم پونم میں تھے تو کافی پونم پاکستان آپریشن نیشنل موومنٹ، پھر ہم نے تمام پارٹیوں سے کہا تھا کہ بحیثیت یہ پونم آگ پارٹی کے، پونم کے حصہ دار پارٹی ہیں، مستقبل کا آئین کس طرح ہونا چاہیے. اس پہ ہر پارٹی نے تجاویز دی تھی. میرا دعویٰ ہے اسی کی بنیاد پہ 18th امینڈمنٹ ہوئی. اسی کی بنیاد پہ سندھ کی تمام پارٹیاں ہمارے ساتھ تھیں. خدا بخشے سائیں زین شاہ کے والد کو، وہ ہمارے ساتھ تھے، اور بھی بڑے سندھی تھے، بلوچ بھی تھے. سب نے مل کے ہم نے تجاویز دی تھی، اور اسی کی بنیاد پہ انہی لوگوں نے بیٹھ کر 18th امینڈمنٹ کی.
पाकिस्तान बनने के, फिर पता नहीं क्या हुआ। अभी जो कुछ हुआ है मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन तारीख तो लिखी जाएगी, तारीख तो पूछेगी। 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, अगर छोटे सूबों के वोट उनको न मिले, 4 वोट भी इस तरह, 3 वोट भी इस तरह हो जाते, यह अमेंडमेंट नहीं होनी थी। 3 वोट या फलानी पार्टी के या फलानी पार्टी के या फलानी पार्टी के सेनेट में ना मिलते, ये अमेंडमेंट नहीं होती थी। ये जो हमारे गला काटा गया है, पाकिस्तान का गला काटा गया है, आइन का गला काटा गया है, इसमें मुझे अफसोस से कहना पड़ता है हमारे छोटे सूबों की पार्टियां शामिल हैं। खुदा उन्हें भी हिदायत दे, खुदा हमें भी हिदायत दे। बस बिस्मिल्लाह, हम आए थे, हम मशकूर हैं आपको, देर तक आपको बिठाए रखा हमने। वो ये होता है, परवाह नहीं है, जेलें भी आएंगी, डंडे भी पड़ेंगे, रास्ते भी वो रोकेंगे, लेकिन आवाम की ताकत का जवाब नहीं है। खुदा अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमारी पश्तों में कहते हैं दो उलस जोर द खुदा जोर दे, आवाम की ताकत खुदा की ताकत है। ये अल्लाह, ये पश्तो मसल कुरान करीम। एक बात और, दुनिया में जितने भी पैगंबर आए हैं 1,25,000 1,24,000, उनकी ज़ुबानें मुख्तलिफ थी, हल्का नबूवत हल्का रसालत मुख्तलिफ था, लेकिन सबका पैगाम क्या था? अल्लाह पाक ने जिस पैगंबर को, जिस नबी को भेजा, उस इलाके के जालिम तरीन आदमी के सामने खड़ा किया। तमाम 124 पैगंबर जो हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत, ये इनका अल्लाह पाक कहते थे कि बिस्मिल्लाह, आप मेरे पैगंबर हैं, जन्नत आप पे वाजिब, आप बिल्कुल मेरे दोस्त हैं, जाएं। जगदेश आहूजा साईं जीएम से जे फ़िक्र ते तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कई। सदाई सिंध करी मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार, आलम सब आबाद करी। अॼु असां जंहिं मुफ़क्किर जी धरतीअ ते उन जी सालगिरह मल्हाइण आया आहियूं, उन जी शनाख्त आहे फादर ऑफ सिंधी नेशनलिज़म। पर उन असांखे जेका क़ौम परस्ती सेखारी आहे, वो कौम परस्ती इंसान दोस्ती से जुड़ी हुई है। हम सिर्फ सिंधी कौम की बेहतरी के लिए दुआ नहीं करते हैं, हम पूरे आलम की दुआ करते हैं। आज तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के मेज़िज़ रहनुमा महमूद खान अचकज़ई साहब, असद केसर साहब, अल्लामा नासिर अब्बास साहब और दूसरे सारे जो मेहमान आए हैं, वादी सिंध से मैं कहूँगा, हम उन सबको तहे दिल से वेलकम करते हैं। जब भी मैं इस स्टेज पे आता हूँ और कोई वेलकम करने की बात होती है, तो साईं जीएम सैयद के अल्फाज मुझे ज़रूर याद आते हैं। साईं जीएम सैयद ने जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कराची में इजलास किया था, जिन्ना समेत पूरे अकाबरीन आए थे, तो उन्होंने, पता है उन्होंने वेलकम कैसे किया था साईं जीएम सैयद को ने? उसने कहा मैं पूरे हिंद से आए हुए सारे अकाबरीन को, सारे रहनुमाओं को सरजमीन सिंधु देश पे वेलकम करता हूं। जीएम सैयद का जिक्र और सिंधु देश का जिक्र न हो, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन आप सोचे 40-42 में उसने कैसे जिक्र कर लिया, क्योंकि वो कहते थे कि ये जो पाकिस्तान भी बन रहा है, ये तहजीब का गहवारा है वादी सिंध का। दरियाए सिंध, कितने नाम है, अब्बासीन, तो ये पूरा खित्ता जिसको आबाद करता है, दरियाए सिंध करता है, तो हम सारे जो लोग हैं सिंधु तहजीब के वारिस हैं और उसकी हमें हिफाजत करनी है। मैं एक मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहूँगा। एक पहले तो मैं मुबारक देना चाहता हूँ कि महमूद खान अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर का कल नोटिफिकेशन निकला है, लेकिन उसके साथ ही
میں گزارش کروں گا کہ جس طرح اچکزئی صاحب پارلیمنٹ کے اپوزیشن لیڈر بنے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری قومی حقوق کی جدوجہد ہے، جس کو پہلے پونم کے پلیٹ فارم پہ بھی آپ نے رہنمائی کی تھی، ابھی ضرورت ہے کہ آپ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنائیں، پورے پاکستان کی چاروں اقوام کو متحد کریں اور ایک ایسے آئین کا مطالبہ کریں جس میں تسلیم کیا جائے کہ سندھی ایک تاریخی قوم ہے، پنجابی ایک تاریخی قوم ہے، بلوچ ایک تاریخی قوم ہے، آپ کی پشتو ایک تاریخی قوم ہے۔ جب تک ان تاریخی قوموں کو، جب تک ان کی زبانوں کو مان نہیں دیا جائے گا، تب تک ہم اس آئین کے تلے نہیں چل سکیں گے۔ جی ایس اور اپنی قوم کو سمجھتے تھے کہ یہ پاکستان کا ایک عظیم قوم ہے، شاید ہم نے اس کی لحاظ سے اس کا وہ قدر نہیں کی۔ آج کے موقع پہ تفصیلی بات تو محمود اچکزئی صاحب کریں گے۔ میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے عمران خان کے ساتھ میں نے 30 سال گزارے۔ 30 سال میں عمران خان کے ساتھ رہا۔ جب کالج میں تھا تو اس کے ساتھ شوکت خانم اسپتال میں کمپین کی۔ پھر جب پارٹی بنی 1996 میں تو اس کے ساتھ ایز اے ورکر شامل ہوا۔ 30 سال ایک لمبی جدوجہد، اور یقین جانے یہ جدوجہد ہم نے لاشعوری طور پر نہیں کیے۔ میں خود ذاتی طور پر کوئی کرکٹ کا نہ کھلاڑی ہوں نہ کرکٹ فین ہوں۔ میں عمران خان کے ساتھ جو شامل ہوا، عمران خان کا ساتھ دیا تو اس کے نظریے کے لیے دیا، اس کی ویژن کے لیے دیا کہ اس وقت اس نے جو سوچ دی کہ اس پاکستان کو ہم وہ پاکستان بنائیں گے جس میں عوام کی حقوق کی تحفظ ہوگی، جس میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، اور یہ ملک صحیح معنوں میں ایک ٹرو ڈیموکریسی ہوگی اور جمہوریت اس ملک کا مستقبل ہوگا۔ اس لیے عمران خان کا ساتھ دیا۔ کہا کہ آپ سے ڈاؤن آئے لیکن ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے، اس لیے کہ وہ واحد لیڈر ہے کہ جس کی دنیا میں رسپیکٹ اور عزت اور احترام ہے۔ آج وہ عمران خان، میں صرف یہ آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں، وہ جیل میں کیوں ہے؟ اگر وہ آج کمپرومائز کرنا چاہے، اگر وہ آج ڈیل کرنا چاہے تو 24 گھنٹوں کے اندر اندر وہ رہا ہو جائے گی۔ بس اس نے کہنا کہ ناجائز حکومت ہم مانتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے، پھر عمران خان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ عمران خان اس بات کی وجہ سے جیل میں آج کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو ایک آزاد اور خود مختار ملک ہونا چاہیے، ایک ساورن اسٹیٹ ہونا چاہیے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ عوام کی صحیح نمائندہ ہو اور وہ پارلیمنٹ بنے جو آپ جس کو ووٹ دے وہ اسمبلی میں پہنچے۔ ابھی افسوس تو یہ ہے کہ جو 8 فروری کو ہوا، 8 فروری کو صرف عمران خان کے ساتھ ظلم نہیں کیا گیا کہ اس کی حکومت چینی گئی، 8 فروری کو پاکستانی عوام کے ساتھ ظلم ہوا کہ ان سے ان کا ووٹ کا حق چھینا گیا۔ ووٹ عمران خان کو ملا، 182 قومی سیٹیں جیتی۔ پوری کراچی میں 22 قومی سیٹیں، 21 پی ٹی آئی نے جیتی۔ ہم اپنی صوبے میں اپنی حکومت بنا سکتے تھے۔ پوری جی ٹی روڈ پنڈی سے لے کے لاہور تک نواز شریف ایک بھی سیٹ نہیں جیتا ہے، اور نواز شریف خود اپنا سیٹ 70,000 لیڈ سے ہارے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کے اوپر۔
वोट आवाम ने एक को दिया, असम्बली में कोई और बैठा है। आवाम ने इक्तदार और हुकूमत इमरान खान के हवाले की, वो जेल में है, और जिसको जो बाप बेटी और चचा जिसको उन्होंने शिकस्त दी, आवाम ने मुस्तरद किया, कोई वजीर आला है और कोई प्राइम मिनिस्टर है। क्या ये इस तरह मुल्क रहना है? अगर इस मुल्क में इस तरह रहना है कि आपकी वोट की हैसियत नहीं है, तो फिर आप बताएं कि क्या इस मुल्क में इस कानून और आइन का कोई एहतराम हो सकता है? मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, इस असेंबली ने जितनी कानून साजी की है, 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, दीगर जितने कानून पास किए हैं, एक भी कानून ऐसे बताए जिसमें अवाम के लिए कोई रिलीफ हो, जो अवाम के फायदे के लिए हो, जो अवाम की भलाई के लिए हो, भलाई के लिए हो। जितनी कानून साजी हुई है वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के लिए और जो अशराफिया है उसके फायदे के लिए। एक भी बताए, क्या हमने गुलामों की तरह जिंदगी गुजारनी है? क्या हम रेड बकरियों की तरह जिंदगी गुजारेंगे, या हम एक आजाद कौम की हैसियत से अपनी जिंदगी गुजारेंगे? आजाद कौम की हैसियत से ये हमारा हक है कि हमारे वोट के हक को तस्लीम किया जाए। वोट अवाम देंगे, असेंबली में अवाम ही मुंतखब करेंगे, और वो असेंबली फिर तमाम फैसलों का इख्तियार रखेगी, वो फॉरेन पॉलिसी हो, वो दाखिला पॉलिसी हो और माशी पॉलिसी हो। इसलिए मैं अपने अवाम से ये अपील करता हूं कि 8 फरवरी में आपने सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं, आपने अपने वोट के हक के लिए निकलना है। आपसे आपका वोट का हक छीना गया है। आज देखे, उस दिन बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद में बड़ी इंग्लिश में तकरीर कर रहा था, उर्दू में कर रहा था, कोई टूटी फूटी उर्दू में बोल रहा था, और कभी इंग्लिश में। तकरीबन 3 घंटे उसने तकरीर की है। मैं तो कुछ नहीं देखे, मैं तो कराची आया हूं, कराची में टूटी फूटी सड़कें देखी है। मैं सिंध आया हूं, मैंने पूछा भी कि ये सिंध ये गांव है, यूं गौसल है, तो मुझे बताया गया कि ये तो टाउन है। मैं मुकाबला कहता हूं कि आए, मैं जिस गांव से ताल्लुक रख रहा हूं, उस गांव का और आपके टाउन का मुकाबला करे। यहां जिस तरह रोड है, जिस तरह बिजली का निजाम है, जिस तरह खेतों के लिए पानी नहीं है, जिस तरह हमारे जमींदार, हमारे जो किसान हैं, उसका इस्तेसाल होता है, जो मजदूरों का इस्तेसाल होता है, जो बेरोजगारी है, जो माशी बदहाली है, मुल्क माशी तौर पर फेल होता जा रहा है। और खासकर कराची और सिंध की जो सूरत हाल है, मुझे समझ नहीं है कि वो हुकूमत है, वो लोग है जिसको अवाम ने मुंतखब किया है। ये वजह होती है। इस तरह आप देखें कि इस वक्त तमाम इकाइयों में बेचैनी है। एनएफसी वार्ड को वापस इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो रही है कि इसको हम जो शेयर है इसके ऊपर नया फार्मूला दे। ये अगर आप वैसे भी, कल मैंने ट्वीट भी किया, हमारे सूबे के न नेट हाइडल प्रॉपर्ट दे रहे हैं, न एनएफसी में जो हमारा शेयर है वो दे रहे हैं। इवन जो इनका AIP एक प्रोजेक्ट है जिसमें 40 बिलियन रुपए रहते हैं, वो भी शहबाज शरीफ जो है ना अपने पांव के नीचे रख रहे हैं। आप एक सूबे को तो सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन वो छोटी सूबी जिसकी ऐसी भी एहसासी महरूमी है, उसको आप बुनियादी जो जरूरियात है उससे महरूम रख रहे हैं। सिंध में बेचैनी है, बलोचिस्तान में बेचैनी है, खैबर पख्तूनख्वा में बेचैनी है। आपके एक बॉर्डर पे आपकी दुश्मन है, आपने दूसरी बॉर्डर को भी दुश्मन बना दिया। और एक बॉर्डर इस वक्त इंटरनेशनल जो कंस्पिरेसी है उसकी इज्जत में है, और इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है ईरान के हवाले से। और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी चल रही है। इस हालत में दानाई का तकाजा है, हमने मुतालिबा किया है कि इस हालात पे फौरी तौर पर जॉइंट सिटिंग बुलाई जाए, और जो रीजनल कंट्री से अगर तनाज़ात है उनके हल के लिए डिप्लोमेटिक चैनल इस्तेमाल किया जाए। रीजनल ममालिक जो है उनको आपस में बिठा के उनके साथ मशवरे से एक कलेक्टिव स्ट्रेटेजी बनाया जाए, ताकि यहाँ कारोबार बढ़े,
یہاں روزگار بڑھے، یہاں تجارت کو موقع ملے، یہاں امن آئے. ہمیں امن چاہیے، ہمیں روزگار چاہیے، ہمیں تعلیم چاہیے. ہم کسی صورت میں اپنے ملک میں بدامنی نہیں چاہتے. مجھے کوئی بتائے، اس ملک کا باشندہ میں ہوں، اس ملک کا سٹیک ہولڈر میں ہوں، اس ملک میں زندگی میں نے گزارنی ہے، میرے بچوں نے گزارنی ہے، اور فیصلے کوئی اور کرے. فیصلے بند کمروں میں ہو. ہمیں بند کمروں میں فیصلے منظور نہیں ہے. ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ سے ماشاءاللہ زین شاہ صاحب اور آپ کی پارٹی کی جو کمٹمنٹ ہے، اپنی درسی سے، اپنی زمین سے، اس سن سے ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لیکن آئے مل کے اس تحریک تحفظ آئین کے تحت اب اس ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی قائم کریں. آئے مل کے اس ملک کی وہ قوتوں کا خاتمہ کریں جو جمہوریت کی دشمن ہو. ہم اس ملک میں 1973 کے آئین کو واپس بحال چاہتے ہیں. ہم جو صوبائی حقوق ہے، اس میں چھوٹی صوبوں کی جو تحفظات ہے، اس کا خاتمہ چاہتے ہیں. اس صحیح معنوں میں چھوٹی صوبوں کو اپنے بنیادی حقوق دینا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو کراچی اور سندھ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور جس طرح کراچی کی جو ان کے وسائل ہیں اس پہ ناجائز طور پر قبضہ کیا گیا ہے، اور چند مافیا اور چند لوگ اپنی گھروں میں خوشیاں منا رہے ہیں، اور غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالی اس کے خلاف یہ اعلان اس کام کرے گا. آپ کے ساتھ یہ ہمارا عہد ہے. جب انشاءاللہ تعالی عمران خان حکومت میں آئے گا تو سندھ کو اپنی بنیادی جو محرومیہ خاتمہ کرے گا، اور اس سندھ کو وہ بنیادی اور کراچی کو وہ تمام وسائل دیں گے جو آپ لوگوں کے مطالبے ہیں. میں آخر میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو ہم نے اعلان کیا ہوا ہے. ہم آپ سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس میں بھرپور حصہ لینا ہے. تمام تاجروں سے ریکویسٹ ہے کہ اس دن اپنی دکانیں بند کریں. تمام ٹرانسپورٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اس دن اپنی گاڑیاں اپنے گراج پہ رکھے. اور آپ سب نے نکلنا ہے اور اعلان کرنا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہوگی، ہمارے ووٹ کا احترام اور عزت ہوگا، اور ملک میں سویلین سپرمیسی ہوگی، اور وہ پارلیمنٹ ہوگا جو پارلیمنٹ صحیح معنوں میں عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ ہوگی. پاکستان زندہ باد. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ وصحبہ انصار اللہ. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتاب المتین وهو اصدق القائلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جناب سندھ یونائٹڈ تنظیم کے سربراہ جناب زین شاہ صاحب، ان کے رفقا اور سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں دعوت دی اور موقع دیا کہ سندھ دھرتی کے ایک عظیم انسان کی پیدائش کی سالگرہ کی مناسبت سے آپ کی خوشیوں میں شریک ہو سکے. دیکھیں، خداوند متعال کا یہ قانون اور سنت ہے. سنتیں، قرآنی سنتیں یا سنن الہیہ ان قوانین کو کہتے ہیں جو بدل نہیں سکتے. مثلا پہلے ایک دوست نے خطاب میں ایک آیت قرآنی پڑھی جس کا معنی یہ تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو خود اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. یہ سنن الہیہ میں سے جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں، محنت نہیں کرتے، پھر وہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہوتے ہیں. جو لوگ ظلم کے مقابلے میں نہیں بولتے، خاموش رہتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، اپنے آپ کو لا تعلق کر لیتے ہیں، کبھی بھی ظلم سے نجات نہیں پا سکتے.
جو لوگ عدل کے لیے قیام نہیں کرتے، عدل کے لیے نہیں اٹھتے، جو قومیں وہ کبھی بھی عدل کا جو سویرا ہے اسے نہیں دیکھ سکتی۔ قرآن مجید میں خداوند متعال کا ارشاد ہے کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا، آسمانی کتابیں نازل کی، کس کے لیے؟ کہ تاکہ لوگ قیام بالقسط کریں، اللہ کا نبی موجود ہو، ہادی ہو، رہبر اور قائد موجود ہو، منشور حیات بھی موجود ہو، لیکن اگر لوگ ساتھ نہ دیں تو کبھی بھی ظلم کی بساط نہیں لپیٹی جا سکتی، کبھی بھی عدل کا نظام نافذ نہیں کیا جا سکتا، اور عدل کا نفاذ رول آف لا کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ جہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی وہاں عدل کا نفاذ نہیں ہوگا، ظلم و ستم ہوگا۔ عدل یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پر رکھا جائے، ہر چیز کو اس کی جگہ رکھنے کے لیے قانون چاہیے۔ قانون ہے جو میں بتلاتا ہے کہ کس کی کون سی جگہ ہے، اور قانون بنانے کے لیے جب معاشروں نے ہم سب نے اکٹھے رہنا ہے تو ہمارے درمیان ایک سوشل کنٹریکٹ سائن ہوتا ہے، یا اس کو قبول کیا جاتا ہے جسے اب آئین اور دستور کہتے ہیں۔ آئین اور دستور جو کہ عمرانی معاہدہ ہوتا ہے جو معاشرے کو اور انسانوں کو اکٹھا رکھتا ہے، اس کی روشنی میں قوانین بنتے ہیں۔ جس وطن کے اندر ہم رہ رہے ہیں آج 25-26 کروڑ عوام کا ملک آئین سے محروم ہو چکا ہے۔ متفقہ آئین کو ختم کر دیا گیا، اور انہوں نے ختم کیا جو طالع آزما ہیں، جو اقتدار کے بھوکے ہیں۔ لہذا یہ آئین میں جو 26-27ویں ترامیم کی گئی اور متفقہ آئین کو چھیڑا گیا ہے، یہ در حقیقت فیڈریشن پر حملہ ہوا ہے، ایک متنازع آئین بنا دیا گیا ہے۔ لا قانونیت ہر طرف دیکھیں، ہم راستے میں آئے جدھر آپ دیکھیں بے جا لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، غربت ہر طرف موجود ہے، مشکلات موجود ہیں۔ لوگوں کو کب حق ملے گا؟ حق اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک ہم حق لینے کے لیے اٹھیں گے نہیں، جب تک ظالموں سے حق لینے کے لیے اٹھیں گے نہیں، چھینیں گے نہیں۔ یہ ظالم آسانی سے نہیں دیتے، یہ غربت بانٹتے ہیں، یہ ظلم تقسیم کرتے ہیں، یہ توہین اور تحقیر کرتے ہیں انسانوں کی، اور انہیں اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بنی لا تکن عبد غیرک قد جعلک اللہ حرا، میرے بیٹے، میرے پیارے لال، خبردار مت کسی کا غلام بننا، اللہ نے تجھے آزاد خلق کیا ہے، سر کٹ جائے تو کٹ جائے، کبھی اپنی آزادی پر کمپرومائز نہ کرنا۔ لہذا یہ ظالم، یہ قاتل، یہ ڈاکو، یہ راہزن، یہ لٹیرے تھوڑے سے ہیں، مظلوم زیادہ ہیں۔ اگر مظلوم اکٹھے ہو جائیں واللہ بخدا یہ 2 گھنٹے کے لیے بھی نہیں رہ سکتے، 2 گھنٹے بھی انہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان رول آف لا کے لیے بنی ہے، آئین کی سپریمیسی کے لیے بنی ہے، مظلوموں کو ان کا حق دلانے کے لیے بنی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے بنی ہے۔ آئین نے کہا ہے، لکھا ہے کہ پاکستان کے حکمران پاکستان کے عوام منتخب کریں گے، انہیں حق ہے کہ اپنے حکمران منتخب کریں، نہ یہ کہ فارم 47 کے ذریعے ان پر مسلط کیے جائیں اور غاصبوں کو لایا جائے۔ لہذا یہ تحریک انشاءاللہ آگے بڑھے گی۔ عمران خان پاکستان کا اس وقت سب سے پاپولر لیڈر ہے، عوام نے اس کو ووٹ دیا ہے، لوگ اس کے ساتھ ہیں، لوگوں کے دلوں میں وہ رہتا ہے۔ اسے جیل میں رکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طاقتور ہو گئے ہیں، ہر روز کمزور ہو رہے ہیں۔ یہ 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، یہ جو استثناء وغیرہ لیا گیا ان کے خوف کی علامت ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے، 8 فروری جس دن عوام نے اپنے مینڈیٹ کا اعلان کیا تھا اور ان کو شکست فاش دی تھی، ان طالع آزماؤں کو، اور انہوں نے لوٹا، ہارے وہ کو انہوں نے مسلط کیا ہم پر۔ 8 فروری پورے پاکستان میں، میں یہاں سے اعلان کرتا ہوں، جو بھی میری بات سن رہا ہے، ہم نے پورے پاکستان میں جی بی سے لے کر وادی مہران کے آخری سرے تک، یعنی سمندر تک، پورے پاکستان میں، اسی طرح سے بلوچستان کی آخری سرحدوں تک، پورے پاکستان میں ہم نے 8 فروری کو یوم سیاہ کے طور پر منانا ہے، اپنی بیداری کا اعلان کرنا ہے، ان ظالموں کے خلاف میدان میں نکلنا ہے۔
ہڑتال کرنی ہے, دکانیں بند کرنی ہیں, اور یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ ظالم ہارے ہوئے ہیں اور جیت عوام کی انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مامون خان اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اسد کیسر صاحب, علامہ ناصر عباس صاحب, پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے صوبائی قیادت, تحریک انصاف کی صوبائی قیادت, ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ سائیں جی ایم سے کے سالگرہ پہ سن میں آئے. یہ سالگرہ میں بھی 40 سالوں سے سالگرہ نہیں آتا رہتا ہوں. جب ہمیں یہ داڑھی بھی نہیں ہے یہ تب سے یہ سالگرہ ہوتی ہے. سالگرہ کیوں سائیں مناتے تھے, اس کا مقصد کیا تھا؟ کیوں کہ سائیں جی ایم سید مسلسل قید و بند میں تھا. جنرل ایوب کے زمانے سے لے کر, ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے لے کر, جنرل ضیاء کے دور سے لے کر, محترمہ کے دور سے لے کر, نواز شریف سے دور کر لے کر آخری حکومت بے نظیر تک بھی سائیں جی ایم سے جیل میں تھا, قید میں تھا, نظر بند تھا. پھر یہ سالگرہ ایک بہانہ تھا اپنے قومی کارکنان کو اکٹھے کرنے کے لیے. آج آپ نے جو یہ مشکل صورتحال دیکھی, سندھ بھر میں راستے بند ہیں. گزشتہ رات ہمارے کئی ضلعی رہنماؤں کو نواب شاہ میں فلک شیر اور ہمارا ڈویژن صدر ہے, اس کے گھر میں گھس کر اس کی چادر چودی والی پامال کر دی گئی, اس کو قید کیا گیا, وہ جیل میں ہے. سانگھڑ میں ہمارا ضلعی صدر مامون خان پور جیل میں ہے, اس کو گرفتار کیا گیا. مٹیاری ضلع میں سہیل قریشی ہمارا ساتھی ضلعی صدر, اس پہ چھاپا لگایا, گرفتار کیا گیا, ان کی عورتوں کی بے حرمتی کی اور ان کو جیل میں ڈالا گیا. اور یہ سارے جو عاشق سائیں جی ایم سے آئے ہوئے ہیں, یہ راستے سڑکیں بند تھی, لیکن ان کا یہ وطن ہے کہ اپنے رہبر کے ساتھ ملنے کے لیے ہر صورت میں آنا پڑتا ہے. ہمیں وہ بھی دن یاد ہے کہ جنرل ضیاء کے دور میں ایک پوری برگیڈ یہاں پہ آئی تھی, ایک بریگیڈیئر صاحب, ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پی بھی وہاں بھی اس زمانے میں تھا, یہاں پہ آیا تھا. انہوں نے کہا سائیں جی ایم صاحب کو کہ آپ کو سالگرہ منانے نہیں دیں گے. ہم چند نوجوان بیٹھے تھے تو سائیں جی ایم صاحب کچھ وقت خاموش رہ کے اور اپنی لاٹھی پہ زمین پہ مار کر کہا کہ یہاں سالگرہ ہوگی, یہاں ماتم ہوگا. مامون خان صاحب تو تاریخ جانتے ہیں, وہ آ بھی چکے ہیں کافی سائیں جی ایم صاحب کے. باقی علامہ ناصر صاحب یا ہمارے دوسرے ساتھی آئے ہوئے ہیں, اسد کیسر صاحب یہاں کے رکھا. اس طرح کے پنڈال اور بھی سندھ میں بہت ہیں سائیں جی ایم صاحب کے پاؤں تلے. اس طرح کے ہزاروں لوگ پورے شہر میں آپ کو ملیں گے. ان کے بھی راستے روکے گئے, ان کو بھی بند کیا گیا, گرفتاریاں, جیل, تشدد, ٹارچر. لیکن یہ نہیں رکتے. یہ سائیں جی ایم صاحب کے عاشق ہر صورت میں اپنے رہبر کے ساتھ وطن کرنے کے لیے آتے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سائیں جی ایم صاحب اس قوم کا رہبر بھی ہے, اس قوم کا پیغمبر بھی ہے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آتا, لیکن قوموں کے اوپر اپنے صالح فرزند آتے ہیں جو قوموں کی رہنمائی کرتے ہیں. وہ ایک سائیں جی ایم صاحب کا سندھی قوم کا رہنما. سائیں جی ایم صاحب معصوم بچہ تھا, 6 سال کی عمر میں اس کے والد صاحب کو شہید کیا گیا. اس کے والد صاحب کو مسجد میں شہید کیا گیا. اس کی پرورش اس کی فیملی نے کی. 1904 میں سائیں جی ایم صاحب پیدا ہوئے. اور علامہ صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ سائیں جی ایم صاحب کا جو تسلسل ہے, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام جعفر کے ساتھ اس کا خاندانی نسب التسلسل ہے. اور شاہ حیدر سنائی
سائیں جی ایم سید کا گرانڈ فادر تھا، اور سائیں جی ایم سید اس کی پیڑھی کا 14واں جو ہے وہ اس کا جانشین تھا، لیکن سائیں نے اپنی بالغ ہوتے ہوئے 14 سال کی عمر میں سیاسی سرگرمیاں اور سماجی سرگرمیاں شروع کر دی۔ سب سے پہلے 1920 میں سائیں جی ایم سید نے سندھ میں خلافت تحریر کی کانفرنس بلائی، اور اس میں 1920 میں سائیں جی ایم سید خلافت تحریر کے جو ہیں وہ جلسے کے لیے مقرر کیے گئے۔ 1921 میں مہاتما گاندھی جب برصغیر کے دورے پہ آیا تو 1921 میں سائیں جی ایم سید نے اس ریلوے اسٹیشن پہ مہاتما گاندھی کا بڑا شاندار استقبال کیا، اور اس کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات ہوئی۔ میں تھوڑا سارے تاریخی حقائق اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ کافی سارے ہمارے نوجوان بھی آئے ہوئے ہیں، کافی سارے ہمارے رہنما بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تاکہ ان کو پتا چلے کہ جی ایم سید تھا کیا۔ سائیں جی ایم سید 1925 میں 1925 میں لوکل باڈیز میں اس نے حصہ لیا، اور لوکل باڈیز کے یہاں پہ صدر منتخب ہوئے، اور اس کے بعد کراچی کے نائب صدر مقرر ہوئے، اور کراچی کے پھر الیکٹڈ لوکل بورڈ کے چیئرمین سائیں جی ایم سید بنے۔ 1936 میں جب کراچی کو بمبئی کے ساتھ ملایا گیا اور سندھ کو بمبئی کا صوبہ بنایا گیا، تو اس زمانے میں سائیں جی ایم سید نے زبردست تحریک چلائی، اور سائیں کی جدوجہد کے نتیجے میں سندھ آزاد صوبے کی حیثیت سے جو ہے وہ قائم ہوا۔ سائیں جی ایم سید اسمبلی کا 1937 میں پہلے اسمبلی ممبر بنا، اور سائیں جی ایم سید 1938 میں مسلم لیگ میں شامل ہوا، اور یہ جو 1940 کی قرارداد پاکستان تھی وہ بھی سائیں جی ایم سید کی کوشش سے، جو لاہور میں قرارداد پاکستان کا اتفاق ہوا اس میں بھی سائیں جی ایم سید کا بڑا کنٹریبیوشن تھا، اور 1943 میں سائیں جی ایم سید صوبائی اسمبلی کے صوبائی وزیر تعلیم تھے۔ اس وقت پورے ہندوستان میں سائیں جی ایم سید تھا جس نے پاکستان کے حق میں قرارداد پاس کرائی، اور اس کے بعد پاکستان کے باقی صوبوں میں جو ہے قرارداد پیش ہوئی پاس کرائی گئی۔ تو یہ سائیں جی ایم سید خالق تھا پاکستان کا، لیکن جب پاکستان بن گیا تو کیا ہوا؟ سائیں جی ایم سید نے جو ایک تصور کیا تھا اس فیڈریشن کا، 1940 کی قرارداد، 1943 کی، پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلا وار سندھ کے واقع کراچی کو علیحدہ کر کے وفاق کے حوالے کر دیا، اور سائیں جی ایم سید نے اختلاف کیا کہ یہ سندھ کے ساتھ ظلم ہے، نا انصافی ہے، اس کے خلاف تحریک چلائی گئی۔ اس کے بعد سائیں جی ایم سید نے مسلم لیگ سے علیحدگی اختیار کی۔ سائیں جی ایم سید نے جب مسلم لیگ سے علیحدگی اختیار کی تو اس کے بعد سائیں جی ایم سید کو غدار قرار دیا گیا۔ سب سے پہلے اس ملک کے اندر جو سیاسی قیدی تھا 1948 میں وہ بھی سائیں جی ایم سید تھا جس کو گرفتار کیا گیا۔ اس وقت محمد علی جناح کی حکومت تھی۔ اس کے بعد دوسری بار سکندر مرزا کے دور میں سائیں جی ایم سید کو گرفتار کیا گیا، کیونکہ وہی ملک میں جو ہے رائے کیا گیا، سائیں جی ایم سید نے اس کی مخالفت کی۔ اس کے بعد ایوب خان کے 10 سال، بھٹو کی پوری جو حکومت، زیاد حکومت، باقی میں نے سارا بتایا کہ مسلسل سائیں جی ایم سید کو قید و نظر بند میں جو ہے 33 سال جو ہے سائیں جی ایم سید کو جیل میں ڈالا گیا۔ سائیں جی ایم سید
सियासतदान तो था, हमारा रहनुमा रहबर थे, लेकिन एक आलम भी था, अदीब भी था। वो न सिर्फ सिंधी जुबान, अरबी जुबान में भी बात करता था, पारसी में भी करता था, अंग्रेजी में भी करता था, उर्दू में भी करता था, और इन सब जुबानों में दस्तरस हासिल होती थी साईं जीएम सैयद को। और साईं जीएम सैयद ने 60 किताब लिखे जो मुख्तलिफ मौजू पे, कल्चर पे, सियासत पे, अदब पे, जो मुख्तलिफ जो किताब साईं ने लिखी। तो ये मुख्तसर सी तारीख है, क्योंकि काफी सारे मेहमान बैठे हुए हैं। लेकिन असद कैसर साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ। यह सिंध यूनाइटेड पार्टी सिंध की कौमी तारीख, सिंध के सारी सिंध जानती है कि सिंध दुश्मन मंसूबे, सिंध का जुल्म और नाइंसाफी का निजाम, उसमें सबसे अव्वल जरदारी माफिया और पीपल्स पार्टी है। मैं आपको तहरीक इंसाफ के दोस्तों को कहता हूँ, कल कैसा ऐसा नहीं हो कि हमने आपके साथ मोहब्बत में इस मुश्किल घड़ी में हाथ मिलाया है सिर्फ इसलिए इस मुल्क की खातिर हम आपके साथ खड़े हों। इमरान खान जेल में है, आपकी क़यादत जेल में, आपके साथ तारीख में चले, लाठियां, जेल, सब तकलीफें बर्दाश्त करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी जो सिंध दुश्मन जमात है उसके साथ कल कुछ भी आप आगे बढ़ेंगे तो सिंध के लोग आपके खिलाफ होंगे। उन्हें करें ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को, ऐसे दस्तूर को सुबह